अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हादल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरह यूसुफ और दीगर सूर के मज़ामीन का खुलासा आपके सामने बयान करेंगे। तो सूरह यूसुफ का नाम, चूँकि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है और तफसीलन वही है इसके अंदर, तो उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह यूसुफ है। और ये मक्की सूरत है और मक्का के भी उस दौर की सूरत है जिसमें मक्का के हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए काफ़ी ख़राब थे। मुश्किलात थी, परेशानियां थी। अहले मक्का जो है ज़्यादा ही तशद्दुद पर उतर आए थे। तो उन हालात में ये सूरत नाज़िल की गई है। और इसके शान नुज़ूल के बारे में एक रिवायत ये भी मुफस्सिरीन ने लिखी है कि यहूदियों के कहने पर अहले मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुतालबा किया, और वो ये कि ये बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इलाका तो किनान था, लेकिन वो मिस्र कैसे पहुंच गए, तो ये ज़रा हमें बताओ। और ये जो सवाल था, इस सवाल के पीछे बुनियादी तौर पर एक उनके जहनों में एक और सवाल था, बल्कि एक साजिश थी। और वो ये कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो मिस्र गए और ना ये वाक़या उनको मालूम होगा, चूंकि ये तो ख़ास यहूदी जो हैं उनकी कुतुब के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो मौजूद है। तो लिहाजा अब इससे पता चल जाएगा कि वाकई ये कुरान आप पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल होता है कि या आप ये खुद बनाते हैं। और अगर ये अल्लाह की तरफ से है फिर तो वाकया पूरा बता दिया जाएगा। लेकिन अगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं है और ये कुरान आपकी तसनीफ है और आप खुद इसको लिखते हैं, और लिखते भी कैसे हैं, उन यहूद के नज़रिए के मुताबिक कि आप जो है कि मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और ख़ास तौर पर यहूदियों से, अहले किताब से, और उनसे जब मिलते हैं तो फिर वो जो बातें बताते हैं उन्हीं बातों को आप अपने अंदाज में लिख कर पेश कर देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। तो अब जब हम ये कहेंगे कि भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बताओ, तो फिर यकीनन वो किसी न किसी यहूदी से राब्ता करेंगे और फिर उससे मालूमात लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा और आपका जो है वो राज खुल जाएगा कि देखो जी, ये है इसकी हकीकत। ये जो कहता है कि मेरे पर कुरान नाज़िल होता है, तो कुरान कुरून कुछ नाज़िल नहीं होता, फरिश्ता नहीं आता, ये तो हमसे पूछने आया था। तो इसका मतलब है जैसे अब ये हमसे पूछने आया, ऐसे ही पहली बातें भी ये इधर उधर से पूछ पाछ के पकड़ धकड़ कर वो पेश कर देता और कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो ये बात थी। तो फिर जब कुरान पाक नाज़िल हुआ और कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या इतनी तफसील के साथ और इतने अच्छे अंदाज के साथ और आम फहम अंदाज के साथ वो बयान कर दिया गया, तो गोया कि ये उनके मुंह पर एक तमाचा था कि वो जो साजिश रच रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ, तो उसमें उनको बड़ी नाकामी हुई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तफसीलात के साथ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या उनके सामने बयान कर दिया। तो एक तो इस सूरत के नाजुल होने के पीछे ये इसका पस मंज़र है या इसका ये शान नुज़ूल है। दूसरा ये कि जो मक्के में सरदारान कुरैश थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो उस वक़्त मामला चल रहा था, चूँकि मक्के वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, फिर आपके चचा और फिर आपके ही कुनबे कबीले के लोग माँ सिवाय चंद एक के, बाकी लोग आपके खिलाफ ही थे। और वो फिर आपको इस नबूवत के मिलने की वजह से आपसे हसद भी करते थे कि आपका यहाँ मर्तबा बुलंद हो जाएगा, लोगों में इज्जत बढ़ जाएगी और
پھر ان کا جو رویہ آپ کے ساتھ تھا، اور وہ سارے کا سارا جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی، ان سے حسد کیا، اور پھر ان کو قتل کرنے کی سازش کی، پھر کنویں میں لے جا کر پھینک دیا، اور پھر وہاں سے وہ مصر چلے گئے، اور پھر وہاں پر پھر جب اللہ پاک نے ان کو وہاں کا سربراہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، پھر قحط پڑ گیا، پھر یہ لوگ قحط کے دنوں میں وہاں پر غلہ لینے کے لیے گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا، اور پہچان کر کے پھر ایک خاص طریقے اور تدبیر کے تحت ان کو معلوم نہیں ہونے دیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام تک بات پہنچی کہ وہاں پر تو یہ معاملہ پیش آیا، پھر وہ ان کو آہستہ آہستہ باتیں جب بھید کھلے تو پھر پتہ چلا کہ آپ یوسف ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم جو ہے اپنے خاندان کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ مکے والوں کو یہ واقعہ سنا کر بتانا مقصود تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی فضیلت کو نہ مانا اور ان کے خلاف تدبیریں کی، اور بالآخر وہ اپنی ساری تدبیروں کے باوجود وہ ناکام ہوئے اور انہیں سر جھکانا پڑا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو گویا کہ یہ واقعہ بیان کر کے ان کو یہ بتانا مقصود تھا، یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جیسے ان کی تدبیریں ان کے کوئی کام نہیں آئیں، ایسے تمہاری تدبیریں، تمہارے اوچھے ہتھ کنڈے بھی تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، یعنی کہ سوال کیا گیا۔ تو دوسرا یہ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، یہ پوری صورت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت مطابقت رکھتی ہے، اس لیے یہ واقعہ پورے کا پورا وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں اس کے علاوہ بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس کے اندر بہت سارے اسباق اس کے اندر وہ موجود ہیں۔ تو اب یہ سارے اسباق اور یہ ساری نصیحتیں اور پھر ان کے سوالوں کا سارا جواب اور پھر ان کا جو رویہ ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی۔ اور اس صورت کو نازل کرنے کے اصل بڑے بڑے جو مقاصد ہیں وہ وہی ہیں کہ نمبر ایک تو یہ بات ثابت کرنا کہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ کسی شخص کی، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، لہذا ان کی رسالت میں تمہیں کوئی شک شبہ ہے تو جیسے چاہے اس کو تم دور کر لو، لہذا ان کی رسالت کو تم مانو، چونکہ اسی میں تمہاری کامیابی اور بھلائی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم نے اس بات کو نہ مانا اور اب ضد پر اڑے رہے تو بالآخر تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی اور تم ہی ناکام ہوگے، اور پھر اس دنیا کی زندگی میں تو ناکام ہوگے ہی ہوگے، آخرت میں سب سے بڑی ناکامی کو تمہیں منہ دیکھنا پڑے گا، اور وہاں پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو پھر وہ آخرت کی ایک زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بنے بنے نہ بنے اور خراب ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس صورت کے ضمن میں اہل مکہ کو سمجھائی گئیں، چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے جو مضامین ہیں تو وہی ان کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو اللہ پاک نے سورت کا جو آغاز کیا حروف مقطعات سے اور فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ کھلی ہوئی جو کتاب ہے، واضح جو کتاب ہے، یہ اس کی آیات ہیں۔ تو پھر فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم، یعنی خاص طور پر اہل عرب جو مشرکین مکہ ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ ہاں، اب جو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی سے آپ نے علم حاصل کیا، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست یہ وحی کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، اب یہ یہاں سے
یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ اے میرے ابا جی، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو پھر ان کو نصیحت کی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے بیٹے، یہ اپنے بھائیوں سے اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا، وگرنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ بھلے کرے نہ کریں لیکن شیطان ان کو اکسائے گا اور ان کو یہ بات بتائے گا کہ یہ تو بہت اعلیٰ اور بالا ہو جائے گا، تم سے افضل ہو جائے گا، ساری فضیلت اسے مل جائے گی، لہذا اگر تم نے اس کا رستہ نہ روکا تو پھر تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس طرح کے وسوسے دلا کر، حسد پیدا کر کے شیطان ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ تدبیر کرے گا۔ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، تو انہوں نے پھر مزید، یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید آگے نصیحتیں کی، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا، اور انہوں نے جو ہے مزید ان کو بتایا کہ ابھی اور بھی کچھ ہوگا، اللہ پاک اور بھی کچھ عطا فرمائیں گے تمہیں، تو لہذا اس لیے اپنی اس بات کو تم اخفاء میں رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ اچھا، وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جیسا کہ ابتدائیے میں کہا گیا کہ انہوں نے سوالات کیے، پوچھے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے لیے اس میں بہت ساری، یعنی صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، صرف ایک قصہ نہیں ہے، یا جو تم نے صرف پوچھا تھا کہ بھی یہ اس پر وہی آتی ہے نہیں آتی، تم نے تو صرف اس حد تک امتحان اور جانچنے کے لیے کوشش کی، تو اب اس میں جو تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی جا رہی، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانی ہے، یعنی اگر وہ سمجھیں گے، عقل ان کے اندر ہوگی، تدبر اور تفکر سے کام لیں گے، تو ان کے لیے اس میں اور بہت ساری اس کے اندر نشانیاں موجود ہوں گی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی وہ جان سکتے ہیں اور وہ ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس قال لا یوسف، جب انہوں نے کہا کہ یوسف و اخور، اس کا بھائی، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ یہ وہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان کرواتا ہے کہ وہ پہلے کیا کہتا ہے کہ گناہ کر لو، پھر گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پھر تم توبہ کر لینا اور پھر تم نیک بن جانا۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رستے کے کانٹے کو ہٹاؤ، یعنی یوسف کو قتل کرو، اور یقیناً وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا کرنا، پھر اس کے بعد تم توبہ کر لینا، تو پھر توبہ کر کے تم نیک ہو جانا۔ یہی شیطان آج کے انسان کو بہت دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان پہلے انسان سے اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے اور اس کے سامنے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، آسان بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب وہ انسان کے دل میں جو ایمان کا داعیہ ہوتا ہے، اس کے فطرت میں جو اللہ پاک نے اپنی پہچان رکھی ہے، خیر اور شر کی پہچان رکھی ہے، انسان اس اندر سے جو خیر کی جو مزاحمت ہوتی ہے برائی کے خلاف، اور جو ایک ایمان اس کا برائی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، تو لہذا اب اس اندر سے آنے والی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، انسان اس کو دبا دیتا ہے اور شیطان اس کو دبا دیتا ہے، اور انسان اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا بلکہ باہر کی چمک دمک اور موج میلہ اور رونق، ان ساری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر اس کا نفس اس کے لیے چیزیں گھڑ کر مزین کر کے دکھا دیتا کہ نہیں نہیں ابھی ایک کام کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔
لیکن جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے پھر شیطان جو ہے اس کو اتنا مصروف کرتا ہے، اس گناہ کا ایسا ذائقہ اس کی زبان کو لگتا ہے کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ برا کام اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو جب کوئی برائی اچھائی کا روپ دھار لے تو پھر انسان اس سے توبہ کہاں کرتا ہے؟ تو لہذا انسان کو شیطان سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر آپ لوگ کتاب پڑھیں، دو تین کتابیں جو بہت ہی موضوع بہت اچھی ہیں، ان کتابوں کو آپ لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر آپ حقیقت میں شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایک کتاب تو ہے تلبیس ابلیس، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا۔ ایسی ایک کتاب ہے دوائے شافی، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ چھپا ہوا۔ ایک امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اور کتاب ہے اغاثۃ اللحفان من مصائد الشیطان، یہ کتاب بہت شاندار ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، تو یہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، یعنی شیطان اور رحمان کے جو اولیاء ہیں ان پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے اور بڑے اچھے انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ تو یہ چند کتب ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا شیطان انسان پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور کیسے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اب یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان پٹیاں پڑھا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا کہ اس سے اپنی جان چھڑاؤ، قال قائل منہم، اب ان میں سے جو ایک تھا اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی تم اگر یوسف علیہ السلام سے تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ ان کو کسی کنویں میں پھینک دو، وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا اور ان کو وہ نکال کر لے جائے گا، تو لہذا ان کو قتل نہ کرو۔ تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، اور پھر اب یہ ساری باتیں ایک تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہاں پر ذہن میں رکھیے قرآن پاک میں بنیادی طور پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اصل اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے مکے والوں کو یہ بات سمجھانا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اپنے اس بھائی کے خلاف وہی کچھ سوچ رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچا۔ اصل چیز اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے، تو یہ بات اصل ہے۔ باقی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی علم میں آئے گا، یہ بھی ایک علم ہے، ایک نبی کا واقعہ ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے، بہت ساری اس میں نشانی اور ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن اصل جو اس کا سیاق و سباق ہے، اصل جن چیزوں کو جن لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے جب یہ طے کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جب اس بات میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہاں جی ہم نے ان کو کنویں میں پھینکنا ہے، پھر اپنے والد صاحب کے پاس آئے ایک منصوبہ بنا کر اور کہنے لگے کہ یا ابانا، کہ اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ باہر جائے جنگل میں اور وہاں پر کھیلے گا کودے گا دل بہلائے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو لہذا یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھ پر یہ شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو، یعنی کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو مجھے اس کا خطرہ ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب نحن عصبہ ونحن عصبہ، کہنے لگے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا ہمارے ہوتے ہوئے، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم جتھا ہے، ابا جی کیسے ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے؟ انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہمارے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو ہم تو پھر بڑے ہی نکمے ہو جائیں گے اگر ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا فلما ذهبوا، بس جب وہ اصرار کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اسے ایک اندھے کنویں میں انہوں نے چھوڑ دیا، پھینک دیا، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی، ایک وقت آئے گا کہ وہی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا اور تو انہیں بتائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ اپنے فعل کے
नताइज से बेखबर हैं, यानी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो किसी को पता ही नहीं, यानी ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम को नाउज बिल्ला हमने वो धोखा दे दिया है, या उनको अपने जाल में फंसा लिया है, या उनको बेखबर रख कर हम यूसुफ के साथ जो कर रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह वो जात है जो हर चीज को बारीक बीनी से देख रही होती है। अल्लाह पाक उसका जायज सब कुछ देख रहे होते हैं, और फिर अल्लाह के फरिश्ते उसको लिख रहे होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चला कि हम अगर किसी इंसान से छुप कर उसको धोखा देते हैं और अपने मिशन में कामयाब हो भी जाते हैं, और फिर हम ये समझते हैं देखो हमने इसको कैसे उल्लू बना दिया, इसको कानो कान खबर नहीं होने दी और हमने वो काम भी कर दिया, तो फिर ये समझना चाहिए कोई बात नहीं, तुमने एक इंसान को बेवकूफ बनाया, एक इंसान की अक्ल पे पर्दा डाल दिया, लेकिन अल्लाह से बचकर कहाँ जाओगे? अल्लाह से तो कोई नहीं बच सकता। तो लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने को अल्लाह अल्लाह पाक यही समझा रहे हैं, मक्के वालों को ये समझाया जा रहा है कि जो तुम तन्हाइयों में छुप छुप कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मीटिंगें करते हो, मंसूबे बनाते हो कि किससे कैसे जान छुड़ाएं, कैसे इसको हम यहाँ से निकाल दें, कैसे तदबीर करें, ये सारी बातों को तुम समझते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। हाँ, वो वाकई नहीं जानते, लेकिन उनका रब जानता है और फिर अल्लाह वही के जरिए से उनको बता देता है। तो इसका मतलब जिसके साथ अल्लाह हो, अल्लाह अपने बंदों को खबरदार करता है। फरमाया वो ले गए और फिर अपने बाप के पास वो आए, रात इशा के वक्त रोते हो, और उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, हम तो दौड़ के मुकाबले में हम तो दौड़ का मुकाबला करने लगे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास भेज दिया और उसको भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, आप हमें सच्चा मानने वाले नहीं हैं, वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे हो। यहाँ पर देखिए कि ये एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर आए और फिर रोते हुआ है, इसका मतलब है हर रोने वाला शख्स सच्चा नहीं होता। कितने लोग होते हैं कि जो महज धोखा देने के लिए रोते हैं, फरेब देने के लिए रोते हैं, तो लिहाजा उनके रोने में, उनके आंसुओं में कोई सच्चाई नहीं होती है। एक बात तो ये, तो इस वक्त बहुत सारे लोग हैं वो सहाबा कराम के बारे में वो गलत बातें करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का नाम लेकर के वो जनाब बहुत रोते हैं, पीटते हैं खास महीने के अंदर, और वो अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि तारीख का जब मुताला किया जाता है तो जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के कातिलीन हैं, उनका इशारा इन रोने वालों के घरों की तरफ ही जाता है, अगर तारीख का अच्छे से मुताला किया जाए तो लिहाजा रो करके, धो करके, आंसू बहा करके कोई शख्स सच्चा नहीं हो जाता, हकीकत हकीकत ही रहती है। तो बहरहाल दूसरा इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, वमा अंत बिमुमिनिन, आप हमारी बात को उस पर यकीन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मोमिन का मतलब क्या होता है? यकीन करने वाला। ईमान का मतलब जब हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो हम अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं और दिल की गहराइयों से यकीन रखते हैं। ईमान का माना ही है, ईमान बुनियादी तौर पर इसके लुग़वी मानी दो होते हैं। एक तो होता अमन देना, और अमन देना ये जिद होता है किसकी? कि खौफ की जिद है, कि हमने आपको अमन दे दिया, अब आपको हमसे कोई खौफ नहीं होना चाहिए। दूसरा ईमान का लफ्जी माना होता है तस्दीक करना, और तस्दीक करना ये उल्ट है किसका? तकजीब का, यानी कि हम आपको सच्चा मानते हैं और हम आपकी तकजीब नहीं करेंगे। तो लिहाजा जब हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं इसका यही मतलब होता है, जब हम कुरान पर ईमान लाते हैं इसका यही मतलब होता है। और ईमान जो है वो तीन चीजों से फिर मुरक्कब होता है: जुबान के साथ इकरार करना, दिल के साथ तस्दीक करना, और अपने आज़ा के साथ, बदन के साथ अमल करना। ये तीन जुज हैं ईमान के। अगर इन तीन में से एक भी ना हो तो इसका मतलब उसका ईमान ईमान नहीं होगा। यानी बाद लोगों की बात दो चीजें हो सकती हैं, उनके पास जुबान से इकरार हो सकता है, उनके पास दिल से तस्दीक हो सकती है, लेकिन उनके पास तीसरी चीज क्या नहीं है? उनके पास अमल नहीं है। तो लिहाजा इस्लाम ईमान तो मुतालबा ही अमल का करता है, ईमान का पता ही अमल से चलता है, क्योंकि जो इंसान के दिल में होता है बुनियादी तौर पे अमल उसी का तर्जुमान होता है, अमल से उसी की अक्कासी होती है। तो लिहाजा अब ये अमल नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है इसके दिल में वही है जिसके मुताबिक ये अमल कर रहा है। दूसरी मिसाल ये हो सकती है, किसी के पास जो है दिल में तस्दीक हो और उसका अमल हो, लेकिन उसके पास जुबान का इकरार ना हो, तो उसका भी ईमान अधूरा है। अब अबू जहल जो था
بنیادی طور پر وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا. اس کو اپنی نجی محفلوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. یہ کتب سیرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ دل سے وہ مانتا تھا اور وہ پھر نیک عمل بھی کرتا تھا. یعنی کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر انہوں نے کروایا اور حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ سارے نیک کام تھے جو وہ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب دو چیزیں اس کے پاس موجود ہے، دل کی تصدیق موجود ہے، عمل موجود ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں ہے. لہذا اس کی ان دو چیزوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دی ہے. ایسے ہی مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا، عبداللہ بن ابئی، جو منافقوں کا سردار تھا. یہ عبداللہ بن ابئی جو تھا، اس کے پاس بھی دو چیزیں تھی. اس کے پاس زبان سے اقرار تھا اور اس کے پاس عمل تھا. عمل سے مراد یہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا، پیسے بھی خرچہ کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتا تھا. لیکن اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس دل کی تصدیق نہیں تھی. یعنی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتا تھا. اس سے پتہ چلا اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کفن کے لیے اس کو آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارا، اس کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. معاف کرنے کی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ منافق تھا، اس کے دل میں تکذیب تھی، اوپر اوپر سے تصدیق کرتا تھا. لہذا یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ یہاں لفظ مومن آیا اور ایمان کا لفظ بار بار آتا ہے، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایمان ہے کیا. تو ایمان کے جو لغوی معنی ہے وہ دو ہیں. امن دینا، یعنی کہ ہم اسلام کو، شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری مخالفت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کی مخالفت کریں گے ہی نہیں، یعنی آپ کے خلاف جائیں گے ہی نہیں. یعنی دو گروپ ہے نا، ایک ہے رحمان کا، ایک ہے شیطان کا. تو ہم رحمان کے گروپ کو چھوڑ کر شیطان کے گروپ میں نہیں جائیں گے، شیطان کو مضبوط نہیں کریں گے، شیطان کو طاقت اور قوت نہیں دیں گے. ہم شیطان کے لشکر میں شامل ہو کر اسلام کے لشکر پر، اسلام کے احکام پر، شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ آور نہیں ہوں گے. آپ امن میں ہو جائیں، ہم سے امن رکھیں. اور دوسرا کیا؟ تصدیق کرنا. تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے نہیں. آپ موجود ہو نہ ہو، ہم ڈٹ کے گواہی دیں گے کہ اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، قرآن کی تعلیمات سچی ہیں، باقی دنیا کے جو لوگ ہیں، جو نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. لہذا ہم آپ کی کبھی تکذیب نہیں کریں گے. تو لہذا اس چیز کا نام ایمان ہے. تو جب ہم قرآن پر ایمان لاتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو ہم سچا مانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ لکھا اس کو سچا مانتے ہیں. اور سچا ماننے کا کیسے پتا چلے گا؟ ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے. اور اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ زبانی جمع خرچ اس کے پاس موجود ہے، باقی وہ اس کو سچا نہیں مانتا. پھر سچا کس کو مانتا ہے؟ جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک سڑک پر کھڑے ہیں، جو چوراہا بنتا ہے، ایک طرف سے تو آپ آ ہی رہے ہیں، اب آپ کے سامنے تین رستے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ تین رستوں میں سے آپ کی منزل کس رستے پر ہے. آپ ایک چوراہے پر کھڑے ہیں، ظاہری بات ہے ایک طرف سے تو آپ آ ہی رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب اس کے علاوہ تین رستے اور ہیں. تو اب آپ کے سامنے تین رستے ہیں، اب آپ نے ان تین رستوں میں سے کس پر جانا ہے؟ اب آپ کو اگر پکے طریقے سے بتایا جائے کہ آپ نے اپنے دائیں طرف جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ اگر آپ اس کو سچا مانتے ہیں تو آپ دائیں طرف چلے جائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سچا بھی مانتے ہو اور آپ دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف مڑ جائیں. اور اگر آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ آپ دائیں طرف جاؤ لیکن آپ بائیں طرف جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو سچا نہیں جانا، آپ نے اس کو جھوٹا جانا، آپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا. ایسے ہی اگر ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں سنت رستہ دکھا رہی، قرآن رستہ دکھا رہا ہے کہ دائیں طرف مڑ جاؤ، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ فلاح کا رستہ ہے. تو جیسے قرآن کہتا ویسے تم ویسے کرو، اپنی شکل و شبات ویسی بناؤ، تہذیب و تمدن ویسے بناؤ، وہ تعلیم حاصل کرو، وہ سوچ اپنی بناؤ، وہ نظریہ بناؤ، یہ کامیابی ہے. اس کا مطلب ہے اگر اب ہم دائیں طرف مڑ گئے تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کو سچا جانا، چونکہ اسلام اس طرف جانے کی کہہ رہا ہے، قرآن اس طرف جانے کی کہہ رہا ہے، لیکن قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اس طرف جاؤ اور ہم بائیں طرف جاتے ہیں. اس کا مطلب زبان سے کوئی لاکھ کہے کہ میں قرآن کو سچا مانتا ہوں، قرآن کو سچا مانتا ہوں، قرآن کو سچا مانتا ہوں، واللہ یہ شخص قرآن کو سچا نہیں مانتا. یہ قرآن کو نعوذ باللہ
لفظ سخت ہے لیکن کیا کروں، کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہم قرآن پاک کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹا جان رہے ہیں. چونکہ اگر ہم سچا مانتے تو جب قرآن کہہ رہا ہے دائیں طرف جاؤ تو ہم دائیں طرف جاتے ہیں نا، ہم بائیں طرف کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن پر اگر یقین اور ایمان ہے تو بھائی اس طرف جاؤ، پھر دائیں طرف جاؤ، بائیں طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو لہذا ایمان، کسی چیز پر ایمان لانا یہ بڑی بات ہے. یہ سب اس چیز کے بارے میں سب سے سچی بات یہ ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں. اور وہ پھر ساتھ ساتھ اپنے دعوے کی دلیل کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں سچا ہے وہ کیا لائے، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ پھر یوسف علیہ السلام کی جو قمیص اتار کر لائے تھے اس قمیص پر انہوں نے جھوٹا خون بھی لگایا ہوا تھا. انہوں نے جب اس پر جھوٹا خون لگایا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دانا و بینا ہیں، سمجھدار ہیں. وہ یہ بظاہر بھلے خوش ہو رہے ہوں کہ ہم نے ان کو مطمئن کر دے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سب کچھ دیکھ کے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تمہارے نفسوں نے ایک چیز کو گھڑ لیا، فصبر جمیل، تو میرا صبر جمیل ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کر رہے ہو اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے. پھر آگے وہ سارا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو پھر ایک کنویں سے ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اور بھیج کر کے اس نے جب اس میں ڈول ڈالا تو باہر نکالا تو اس میں ایک لڑکا آیا تھا. پھر انہوں نے اس کو چھپا لیا اور پھر انہوں نے اس کو تھوڑے سے قیمت میں اس کو بیچ دیا، اور خریدنے والا جو تھا مصر کا بادشاہ تھا. اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ اپنی تدبیر چلتا ہے، کافر شیطان اپنی تدبیر چلتا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی. لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے کو غالب کرنے والا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اچھا، اب اس میں دیکھیے یہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ورگلایا اور ان کے ذریعے سے ان کو کنویں میں پھینکوایا، اور پھینکوا کر کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن در حقیقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی کا پہلا زینہ انہوں نے ان سے طے کروا دیا. یہ کامیابی کا پہلا زینہ تھا اللہ کی تدبیر کے مطابق. چونکہ یوسف علیہ السلام جب یہاں سے کنویں میں پہنچے، کنویں سے پہنچے تو قافلے نے اٹھایا نا، قافلے نے اٹھایا تو مصر پہنچے نا، مصر پہنچے تو پھر وہ عزیز مصر نے خریدا نا، تو پھر اس کے محل میں پہنچے. اس کا مطلب ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیے، چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنانا تھا. اس کا مطلب وہ خوش نہ ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نادانی یا ان کی اس تدبیر کو ان پر الٹ کر دیا اور ان کے ہاتھوں وہ کام کروا دیا کہ جو کل کو ان کی ذلت کا باعث بنے گا. تو یہ ہے اللہ کی حکمت. اس لیے ہمیں اپنی عقل، سمجھ، بوجھ اس کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا چاہیے، اور جیسے اللہ رب العالمین کہیں ہمیں ویسے ویسے کرنا چاہیے. چونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنی ذات کو، اپنے نبیوں کو، اپنی کتابوں کو، اپنے نیک بندوں کو غالب کرنے کا ایک پورا منصوبہ بنا رکھا ہے. تو لہذا اب اللہ تعالیٰ اس منصوبے کے مطابق اپنے بندوں کو چلاتا ہے تاکہ یہ بندے کامیابی کو پہنچ جائیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ پاک نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، اور دنیا میں عزت کے لائق اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اس پر ایمان لانے والے ہیں. لہٰذا اب ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر یقین کریں کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں سربلند کر دے گا. چونکہ اللہ نے جو منصوبہ بنایا اس منصوبے کے مطابق ہم دامے درمے قدمے سخنے دھیرے دھیرے چلتے رہیں گے. جیسے اللہ کہتا ہے جہاں اللہ کہ چلو چلو، جہاں اللہ کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جہاں اللہ کہ دائیں دائیں، جہاں اللہ کہ بائیں بائیں، جو اللہ کہے وہ مان لو تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. لیکن خرابی کہاں ہوتی ہے؟
ہم سیدھے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں خیال دلاتا ہے نہیں بھی ایسے کرو، نہیں ایسے کرو، ایسے کرنے سے تمہاری معاشرت اچھی ہو جائے گی، معیشت اچھی ہو جائے گی، اقتصادیات میں تم آگے نکل جاؤ گے، تمہاری آمدن بڑھ جائے گی، پیسے آ جائیں گے، غربت ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا ہم ان جو خوش نما قسم کے نعرے ہیں ان کا شکار ہو کر ہم شیطان کے دام فریب میں وہ پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں وہ اس کامیابی سے جو اللہ دینا چاہتا ہے اس سے ہم کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے منصوبے کو سمجھا جائے، اللہ کی حکمت عملی کو سمجھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے مصر تک پہنچا دیا۔ تو پھر وہ مصر میں جب پہنچے تو اس کو خرید لیا شاہ مصر نے، اور اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اچھی طرح دیکھ بھال پرورش کرو، اور ہم اس کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں، ہو سکتا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، او نتخذہ ولدا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرمائی، اس کے قدم جمانے کی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک صورت نکال دی۔ تو یہ اب آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیسے غالب آتا جاتا ہے، اور باقی لوگ جو وہ کیسے آہستہ آہستہ ناکام ہوتے جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر سنا دی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو غالب کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہاں نہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، کوئی اتنا سمجھدار ہے کہ نہیں؟ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو سمجھدار، جو اللہ کے منصوبے کو سمجھ، وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مومنین ہوتے ہیں۔ تو مومن بندہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے معاملات پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ جو اللہ کرے گا وہ صحیح ہوگا، مجھے ویسے ہی کرنا جیسے اللہ پاک فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب اکثر لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے، لیکن مومن آدمی جانتا ہے کہ ہاں میرا رب جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کا کوئی کام نعوذ باللہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر ہمیں غلط لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وقت آنے پر ثابت ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ اس وقت دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن تیرا حکم مان کر میں نے ویسے ہی کر لیا تو اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب شاہ مصر کے گھر میں رہنے لگے تو ظاہری بات ہے آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے، وجیح تھے، مردانہ وجاہت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، پھر اخلاق بہت اچھا ہے، گفتار بہت اچھا ہے، یعنی ہر لحاظ سے آپ کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو اپنی طرف کسی کو مائل کر سکتی ہیں۔ تو وہاں پر شاہ مصر کی بیوی جو ہے وہ آپ پر ڈورے ڈالنے لگی، آپ کو بہکانے لگی، اپنی طرف پھسلانے لگی، تو اس نے پھر گناہ کی دعوت دی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ ساری جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے اس کو اپنے اللہ کی جناب میں پیش کیا کہ یا اللہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بہک جاؤں۔ یہاں پر یہاں پر دو مفاہیم مفسرین نے، ایک یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس معاملے کا یہاں پر حد درجے دفاع کیا ہے، دفاع کیا انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام ایسا کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ قرآن کے لفظ کیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو اب ان آیات ان الفاظ میں انہوں نے بڑی یہاں پر وہ کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر بشری جو تقاضے ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ایک انسان کے دل میں یہ چیز آ سکتی ہے، دیکھو آئی نہیں ہے، آ سکتی پہ بات ہے۔ اب اس بات کو سن کر کے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم عصمت انبیاء پر کوئی بات کر رہے ہیں، نہیں، نبی کی عصمت اور اس کی فضیلت اور اس کے کردار کی سچائی ہی بیان کرنا مقصود ہے، لیکن اس کو سمجھا جائے کیسے؟ ایک یہ ہے کہ آ ہی نہیں سکتی ہے، جیسے فرشتوں کے اندر کوئی گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ایک صورت یہ ہے بھائی جب گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر گناہ سے بچے، اس میں تو کوئی اس میں خاص کوئی فضیلت عظمت نہیں ہے۔ عظمت کس میں ہے کہ اس میں گناہ کا داعیہ موجود ہے، بشری تقاضے کے تحت گناہ کا داعیہ موجود ہے، لیکن اس گناہ کے داعیے کو اللہ کے تقوی، اللہ پر ایمان، اللہ کے خوف،
اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس داعیے کو پیدا نہ ہونے دینا اور اس پر غلبہ پا کر اللہ تعالیٰ کو حکم غالب کر دینا، اصل فضیلت اور بڑائی یہ ہے۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے سے یہ کچھ ہو سکتا ہے، یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، توفیق دی، اور پھر اللہ کی ہمت دی ہوئی ہمت اور توفیق سے انہوں نے اس عورت کے روپ میں جو ایک شیطان ان کو اس بلندی کردار سے بہکانا اور پھسلانا چاہتا تھا، اس نے منہ کی کھائی اور وہ ناکام ہوا۔ یہی مسلمان، اسی کا نام ہے، یعنی مسلمان اسی چیز کا نام ہے نا، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے آزادی دی ہوتی تم جو چاہے کرو، تم جو چاہے کرو، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خوشی سے اپنی اس آزادی کو دوبارہ اللہ کی غلامی میں دے دے کہ اللہ میں کر سکتا تھا لیکن نہیں کروں گا، ویسے کروں گا جیسے تو چاہے گا۔ یہ عظمت ہے۔ انسان کو اگر اختیار ہی نہ ملے اور پھر تو اس نے کرنا ہی کیا، لیکن اس کو اختیار ملا، اس نے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، دل کی خوشی سے اس اپنی آزادی کو دوبارہ اللہ کے ہاتھ سونپ دے کہ اللہ میں وہی کروں گا جو تو کہے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے مسلمان ہونا۔ تو ایسے ہی یہاں پر یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے دعوت دی، دروازے بند کر لیے اور کہا میری طرف آؤ، تو اور پھر یوسف علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے، پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، وہ پیچھے بھاگی اور اس نے پیچھے سے قمیض کو پکڑا، کھینچا، اور دروازے کے پاس ان کا خامد مل گیا، اور خامد جب ملا ہے دیکھتے کے ساتھ فوراً بدل گئی اور فوراً کہنے لگی دیکھو جی اس آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، یعنی خود ہی تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی منصف، یعنی کہ گناہ بھی خود کیا، اور جب موقع پر خامد نے دیکھ لیا پھر خود ہی قاضی بن کر اس نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلک، کہا یوسف علیہ السلام نے نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اسی کی چال ہے، اسی نے مجھے بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی، تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اب ایک گواہ ان کے گھر سے ہی گواہ بول پڑا، شاہد شاہد من اہلیہ، اس نے کہا دیکھو بھئی اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دونوں پارسا ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ایک نے تو خطا کی ہے۔ اب اس کو جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ موقع پر ہی دیکھا جائے، اگر تو اس کی قمیص یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، چونکہ اس نے عورت پر حملہ کیا اور اس نے اپنا دامن بچانے کے لیے مزاحمت کی تو قمیص پھٹ گئی۔ دوسرا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے، کہ یوسف اپنا دامن بچانے کے لیے وہاں سے دوڑا بھاگا اور یہ پیچھے بھاگی اور اس نے قمیص پکڑ کر کھینچی اور پھٹ گئی۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، تو وہ جھوٹی ثابت ہو گئی اور یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ مالک بول پڑا کہ چھوڑیے، ان عورتوں کی تو جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ تو بہت بڑی ہوتی ہیں، تو لہذا ان کی چالاکیاں جو ہوتی ہیں، تو یوسف اعرض عن ھذا، بھئی یوسف اس سے تم اعراض کرو، اور اس سے کہا واستغفری لذنبک، کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو کوئی سزا دیتا، لیکن اس کو تو کوئی سزا نہیں دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا بھی تم اعراض کرو، اور بات رفع دفع ہو گئی۔ لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہے، محلات میں جب باتیں ہوتی ہیں تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لوگوں نے جب یہ بات محل کے لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو پھر یہ بات تو محل کے باہر چلی گئی، اور خاص طور پر جو وزراء تھے، حکومتی جو لوگ تھے، اور ان کی بیویوں کو پتہ چلا کہ بھئی وہ اتنی بڑی خاتون، وہ پھر ایک گھر کا خادم جو غلام ہے اس کے ساتھ وہ جناب فریفتہ اس پر ہوئی پھرتی ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ حالانکہ یہ بھی ان کا ایک مکر تھا، یہ بھی ان کی ایک چال تھی، جب اس طرح ہم کہیں گی تو اس سے وہ بھڑکے گی، اور اس سے بھڑک کر کے پھر وہ ہم سے کہے گی کہ ایسے ویسے شخص پر میں فریفتہ نہیں ہوئی، تم اسے دیکھو گی تو تم بھی دنگ رہ جاؤ گی، بلکہ تم بھی یہ خواہش کرو گی۔ یہ ان کا مقصد تھا ان عورتوں کا، تو لہذا ان
उनका मकसद पूरा हुआ तो ये शाह मिस्र की बीवी ने वही फरेफ्ता भड़क करके कहा, आओ भाई मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो ऐसा वैसा शख्स नहीं है। तो फिर उसने एक दावत का एहतमाम किया और उस दावत का एहतमाम करके उसने माहौल ऐसा बना दिए, तकिए लगा दिए, चादरें बिछा दी, आगे फल रख दिए, और फिर उन्होंने एक एक छुरी उनको पकड़ाई और उनसे कहा इससे तुम कुछ चीजें काटो। तो जब ऐन उस वक्त में कि जब उस वक्त उनके हाथों में छुरियां हैं, वो काटने लगी हैं, तो उधर से कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि अब तुम इन पर निकलो, तो अब इनके सामने आओ। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए और उन्होंने आंखें उठाकर देखा, तो उन फौरन वो कत्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथ काट लिए और वो कुल्ना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, वो तो फौरन पुकार उठी कि ये तो आदमी नहीं, बशर नहीं है, तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। तो फिर उस अजीज मिस्र ने यहाँ पर उनकी क्लास लगाई और उनसे कालत, उसने कहा फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फीही, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे लानत मलामत कर रही थी कि मैंने गुलाम को, उस पर मैं आशिक हो गई, ऐसे नहीं है। तो फिर उसने एक और बात वहां पर कही। अब यहाँ पर एक और नुक्ता ये है कि इन्होंने जो अपने हाथ काटे, ये भी बुनियादी तौर पर इनकी एक चाल थी। जैसे होता है ना कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं हाथ काट लूंगी और मैं जो है ना खुदकुशी कर लूंगी वगैरह वगैरह, ये भी इसके पीछे एक ऐसी चाल ही थी। तो बहरहाल उसने उस वक्त एक ऐलान किया कि इस गुलाम, अब तो ये मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन अगर इसने मेरी बात ना मानी तो फिर इसको जेल में डाल दिया जाएगा और ये वहां पर जलील और रुसवा कर होकर रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी उनकी बातें सुनी तो वो अल्लाह की जनाब में पुकार उठे, काला रब्बिस्सिज्नु अहब्ब इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, कि अल्लाह, जो ये औरत इरादे जाहिर कर रही है, इससे तो मुझे जेल ही बेहतर है। या अल्लाह, मुझे जेल ज्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है। इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, या फिर अल्लाह तू मुझे इनकी चालों से बचा ले, मुझसे इनको दफा कर दे, हाँ फिर मैं बच सकता हूँ, वगरना ऐसा ना हो कि मैं इनके जाल में फंस जाऊं, अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में शामिल ना हो जाऊं। फस्तजाब लहू रब्बुहु, तो उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल किया। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु समीउल अलीम, तो अल्लाह ताला ने औरतों की चालों को उनसे फेर दिया। सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअऊ आयाती, तो फिर उसके बाद उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद में हम डाल लें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरत के बुरे अतवार की सरी निशानियां वो देख चुका था। तो फिर यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए। जब जेल में गए तो वहां पर उनके साथ दो और कैदी भी थे। वहां पर फिर उन्होंने उनको दावत तौहीद दी। इससे ये पता चला कि जो एक नेक बातिन बंदा होता है वो मुश्किलें उठा लेता है लेकिन गुनाह की तरफ नहीं जाता है। ये अंदर की जो फितरत है, फितरत सलीमा है, ये उसका तकाजा यही है। लेकिन ऐसा ना हो कि इंसान के अंदर भी कूट कूट कर गुनाह भरा हो और बाहर भी गुनाह फैला हुआ हो, तो जाहिर बात है फिर तो अंदर की बात बाहर की बात से मैच खा जाएगी और इंसान उस माहौल में बहुत ही खुश रहेगा। फिर तो उसको गुनाह ही नहीं लगेगा। जैसा कि इस वक्त माशरे में होता है, अब तो लड़के लड़कियों का मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ गपशप लगाना, फ्रेंड बनाना, उनके घरों में आना जाना, ये सब बड़े फख्र की बात समझी आती है। खास तौर पर यूरोप का मुआशरा, फिर जो लोग यूरोप के मुआशरे से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, उनके यहाँ तो फिर सारा कुछ ये खुल्लम खुल्ला ही होता है। और वहां तो बल्कि ये होता है कि जिस लड़की के कोई दोस्त ना हो उस लड़की को बेकार लड़की समझा जाता है, जिस लड़के की कुछ लड़कियां दोस्त ना हो, चाहने वाली ना हो, उसको समझा जाता है कि ये तो बिल्कुल बेकार आदमी, इसके अंदर तो कोई सिफ्त है ही नहीं। तो इसका मतलब है उन लोगों का जो ये मिजाज बन गया है, इस मिजाज को बनाने में शैतान का अमल दखल है। उन्होंने उनके अंदर की फितरत सलीमा कुचल के रख दी है और बाहर का माहौल ऐसा बना दिया है कि जो उनकी फितरत से मैच खा रहा है। तो अंदर की फितरत से बाहर का माहौल मैच खा रहा है, तो दोनों चीजें एक जैसी हो रही, तो लिहाजा वो अपने मुआशरे में खुश हैं। लेकिन जिस आदमी के अंदर ईमान हो, अंदर उसकी फितरत मसख ना हुई हो, वो गुनाह और नेकी में फर्क रखता हो, लिहाजा वो जब कहीं भी जाता है गुनाह की जगह पे, ऐसे लोगों में जो गुनाह कर रहे होते हैं, जो गुनाह की दावत दे रहे होते हैं, उसका ईमान जो होता है उसके अंदर से मज़ाहिम होता है, मुज़ाहमत आती है, रद्द अमल आता है।
اندر کا سسٹم اس کو روک رہا ہوتا ہے، اور اسی چیز کا نام تقوی ہے جو رمضان میں پیدا کرنا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا اور بچانا۔ تقوی کا لفظی معنی بچنا اور بچانا، یعنی گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور تقوی کی اصطلاحی تعریف ایک لائن میں کی جا سکتی ہے: تقوی انسان کے نفس کی وہ کیفیت جو اسے نیکیوں کی طرف مائل کر دے اور گناہ سے روک دے، یہ ہوتا ہے تقوی۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے اندر کتنا تقوی ہے کہ وہ ایک عورت دعوت دے رہی ہے، دروازے بند کر رہی ہے، ارادے کر رہی ہے، محفلیں بلا رہی، ان کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ اگر اس نے مجھے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں اس کو سزا دوں گی، جیل میں ڈال دوں گی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا جو اندر تقوی ہے، اندر نفس کی جو کیفیت ہے، وہ اس کے خلاف مزاحمت ہے۔ فوراً اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جیل جانا پسند ہے لیکن یہ گناہ کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ ہے تقوی۔ تو کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ رمضان میں روزے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے تو مبارک، اگر نہیں ہو رہی تو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر جیل میں ان لوگوں کو دعوت دی، اور وہاں پر آپ نے جو دعوت دی ہے وہ کیا دعوت دی ہے؟ جب ان کے ساتھ آپ رہے، ظاہر بات ہے، ایک ساتھ جب بندہ رہتا ہے پھر ایک دوسرے سے واقف ہوتا ہے، مزاج کو پہچانتا ہے، طبیعتوں کو پہچانتا ہے، اور نیک لوگوں سے پھر دوسرے لوگ جب واقف ہوتے ہیں تو وہ ان کی نیکی قائل فائل ہو جاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا نظریہ عقیدہ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کے دلوں میں وہ ڈال دیتا ہے محبت کو۔ تو انہوں نے دعوت دی۔ ہاں، ایک بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے اس بات کا اقرار کیا، آیت نمبر 37 میں اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پاس جو یہ علم ہے نا، یہ کوئی میرا ذاتی علم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے، مما علمنی ربی، جو سکھایا مجھے میرے رب نے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ نہیں کہ وہ غیب کی باتیں بتا رہی، یعنی اب انہوں نے پوچھا تھا نا کھانے کے بارے میں، جو کھانا آ رہا وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایسا پوچھا تھا، انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ مجھے کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ تو اس کا مطلب جو بھی نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے یا میرا یہ ہے، میں یہ جانتا ہوں، نہ 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 نہ، وہ اپنی ہر چیز، ہر خوبی کو، ہر اچھائی کو، ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد ان کو دعوت دی کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یا صاحبی السجنی، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ؟ یہ نام تو تم نے خود رکھ لیے، یہ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعبدو الا ایہ، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب یہ توحید کی دعوت دی ہے۔ تو اس کا مطلب ایک صاحب ایمان آدمی جہاں بھی ہوتا ہے وہاں اللہ کی توحید کی دعوت ضرور دیتا ہے، لیکن توحید کی دعوت دینے کے لیے پہلے توحید کا سمجھ آنا بذات خود ضروری ہے۔ تو لہذا آپ نے ان کو جیل کے اندر بھی توحید کی دعوت دی، کہا یہ جو جن کو تم پوچھتے ہوئے کیا ہے، یہ تو تم نے تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے، یعنی جیسے ہمارے ہاں بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں، مثلا کسی کا نام ہم رکھتے ہیں، کسی بزرگ کا نام رکھتے ہیں داتا، داتا کا مطلب دینے والا۔ کسی کا نام ہم رکھتے ہیں گنج بخش، گنج بخش کا مطلب کہتا ہے خزانے بخشنے والا۔ کسی کا ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ غوث، غوث اعظم، غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ اب یہ نام کس نے رکھے؟ بھئی کون ہے جو سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے؟ کون ہے جو بگڑیاں بنانے والا ہو؟ کون ہے جو کشتیاں پار لگانے والا ہو؟ کون ہے جو سب کچھ دینے والا ہو؟ کون ہے جو خزانے بخشنے والا ہو؟ یہ نام کس نے رکھے؟ کیا کسی انسان کا یہ نام ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی انسان کا یہ نام نہیں، یہ تو اللہ پاک کی صفات ہیں، اور یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہوتی ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور عبادت میں شرک۔ تو لہذا یہ 3 قسم کا شرک ہے۔ ہاں، کسی میں ایک قسم کا شرک پایا جاتا ہے کفار میں سے، کسی میں 2 قسم کا، کسی میں 3 قسم کا، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے
مسلمانوں میں لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ تینوں قسم کا شرک پایا جاتا ہے، تو لیکن اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام تقریباً کوئی 9 سال کے قریب وہ جو ہے جیل میں رہے۔ نو تو اتنے سال جیل میں رہے صرف اس وجہ سے۔ پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آیا، اور اس خواب کی تعبیر اس نے پوچھنا چاہی، بڑے بڑے سیانے سمجھدار ان کی عدالت میں تھے، لیکن کسی کو اس خواب کی تعبیر معلوم نہیں تھی۔ تو پھر جو یہ جیل میں رہ کر آئے تھے لوگ، ان لوگوں میں سے ایک نے کہا ہاں وہ ایک شخص ہے، وہ بتا سکتا ہے اس کی تعبیر۔ اور خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جو ہیں، جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 جو ہرے سٹے ہیں، وہ دوسرے 7 جو سوکھے سٹے ہیں وہ ان کو وہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہرے اور سوکھے سٹے دیکھے، اور جو دبلی پتلی گائیاں ہیں موٹی تازی گائیوں کو وہ کیا کھا رہی ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا۔ اب یہ خواب جب دیکھا، اس کی تعبیر کسی کو معلوم نہ ہوئی، تو ان قیدیوں میں سے جو ایک بچ گیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھی کیا میں آپ کو ایک ایسا شخص نہ بتاؤں جو یہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتا دے؟ تو انہوں نے کہا بالکل بتاؤ، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو جیل میں ہے۔ تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، اور اس سے جا کر کہنے لگا ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات۔ تو پھر ان سے یہ جا کر انہوں نے کہا کہ اے سچے، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ 7 موٹی گائیں ہیں اور وہ دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 وہ ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو، ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو ان کی بالوں میں ہی سٹوں میں ہی رہنے دو، یعنی اپنا اناج محفوظ کر لو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، یعنی ان میں کیا آئے گا؟ قحط پڑ جائے گا، تو اس زمانے وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھر اس کے بعد قحط کے بعد دوبارہ سے معاملات اچھے ہو جائیں گے، بارشیں ہوں گی اور اناج بھی ہوگا، پھل بھی ہوں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، جب یہ تعبیر سنی اور وہ خوش ہو گیا، اور فوراً اس نے کہا جی اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو فلما جاءہ الرسول قال، جب وہ پیغام لانے والے نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تمہیں بادشاہ بلاتے ہیں تو آؤ چلو، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا ارجع الی ربک فاسألہ، اپنے مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو ما بال النسوہ، کہ وہ عورتوں والا معاملہ کیا تھا جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تو وہ ذرا مجھے میرا وہ معاملہ تو بتاؤ، میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذا راوتن، پھر اس بادشاہ نے فوراً ان عورتوں کو بلا بھیجا کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا اس وقت۔ تو پھر سب کی سب عورتوں نے وہ ساری باتوں کا اعتراف کیا کہ ہاں یوسف علیہ السلام بالکل صحیح ہے، وہ سچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کو بہکایا اور پھسلایا تھا۔ تو پھر مطلب کہ حق بالکل واضح ہو گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آج کے بعد تم میرے پاس رہو گے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تو میں تو تمہیں کاروبار حکومت میں مطلب کہ کوئی عہدہ سونپنا چاہتا ہوں۔ یہ آیات کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے عہدہ سونپنا ہی چاہتے ہو تو ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں ان کا حفاظ کرنے والا بھی ہوں اور ان کا علم رکھنے والا بھی ہوں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں جگہ دی، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں دوسری بات، ایک تو وہ بات تھی نا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جو کنویں میں پھینکا، انہوں نے اپنی طرف سے چالاکی کی، لیکن اصل میں انہوں نے وہی کام کیا جو اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ ایسے ہی یہ جو خاتون تھی نا، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، امراۃ العزیز جو ہے، اس نے اپنی طرف سے ان کو سزا دینی چاہیے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام ان کی سزا کے نظریے سے قید میں چلے گئے، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ ہاں میں نے اسے سزا دے دی، لیکن در حقیقت یوسف علیہ السلام اس قید میں جو رہنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام سیدھے یہاں سے نکلے تو کہاں پہنچے؟ تخت پر پہنچے۔ اللہ پاک نے ان کو اقتدار دیا، تو یہ بھی اللہ کا ایک منصوبہ تھا
اس سے پتہ چلا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے کو غالب کرنے والا ہے، کیسے کرتا ہے یہ اس کی اپنی تدبیر ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے یوسف علیہ السلام سیدھے وہ تخت پر پہنچ گئے اور بادشاہ بن گئے، تو لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ تو انسان کو وقتی جو مشکلات اور تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے آخر میں انجام پہ اللہ تعالیٰ جو کامیابیاں دیتا ہے ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اگر دنیا میں کامیابیاں نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں، آخرت کی کامیابی تو پکی ہے نا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت عطا فرمائے گا، رضا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ظاہری بات ہے وہ قحط جو پڑ گیا تھا، اس قحط کے بعد جو ساری کیفیات تھیں کہ جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام تھے وہاں بھی قحط پڑ گیا، اب کھانا پینا اناج نہیں ہے کہیں، تو پھر اس کے لیے پتہ چلا جی مصر کے اندر وہاں پر اناج وہاں سے مل رہا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے اناج لیتے ہیں، اور پھر وہاں یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، اور پہچان کر کے جو ہے نا ایک جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تو تم میں سے ایک بندہ یہاں رہے گا جو کس نے چوری کی ہے، اب تم اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ پھر وہ وہاں گئے اور پھر وہاں سے جو ہے واپس آتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو ساری صورتحال بتاتے ہیں، تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہاں تم نے ایسے ہی پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اب اس کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پھر آگے سے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، تو پھر بالآخر یہ یعقوب علیہ السلام کو منا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ جاتے ہیں دوبارہ مصر تو یعقوب علیہ السلام ان کو نصیحت کہتے ہیں جب تم داخل ہو تو یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تو جب تم جاؤ تو پھر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تم مصر میں داخل ہونا۔ تو پھر وہ مختلف دروازوں سے ہی داخل ہوتے ہیں، پھر جب وہاں پہنچتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، اور جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، یہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ تو یہ وہ بڑے جذباتی مناظر ہیں۔ تو اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہیں، یعنی جو یہ لوگ کرتے رہیں، اب اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو پھر فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ، ہاں یہ سارا وہی معاملہ ہے۔ تو پھر جب واپس گئے، پھر بالآخر یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ ساری باتیں یاد دلائیں، یاد دلانے کے بعد یہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اس بندے کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو کہیں یہ یوسف تو نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کیا، آپس میں مشورہ کیا۔ تو پھر بالآخر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، ہاں یہ اللہ اکبر جی ہاں جی، ذالک من انباء الغنوح الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس جی۔ تو پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام ان کو پتہ چل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم جاؤ اور جا کر کے اپنے خاندان کو جا کر یہاں لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ قال، تو کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، ھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ یہ آیت نمبر 90۔
ہاں جی، یہاں پر جو اس آیت میں جو بات ہے، فرمایا یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی اس چیز میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف نسبت کیا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، اللہ کا احسان۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ فرمایا جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دو کام کرنے، ایک تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا ہے، لہٰذا یہ دو کام جو کر لے تو وہ شخص اگر اسے کنویں میں پھینک دیا جائے، مسائل کے کنووں میں پھینک دیا جائے تو انسان ان کنووں سے بھی نکل آتا ہے، اور اگر اسے جیلوں میں ڈال دیا جائے کہ جہاں پر نہ کوئی جاننے والا ہو، نہ کوئی وکالت کرنے والا ہو، نہ کوئی پیچھے آنے والا ہو، نہ کوئی مقدمہ لڑنے والا ہو، نہ کوئی سفارشی ہو، کوئی بھی نہ ہو، اور بادشاہ اس معاملے کو بھول جائے، نسیہ منسیہ کوئی چیز ہو جائے، لیکن اگر اس جیل میں ڈالے ہوئے شخص کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تقوی اور صبر، تقوی اور صبر، تو پھر یہ دو چیزیں اس آدمی کو جیل سے بھی نکال سکتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و قیمت بھی پیدا کر سکتی ہیں، اور وہ انسان دنیا میں سرخرو بھی ہو سکتا ہے، سارے الزامات بھی اس سے دھل سکتے ہیں، جھوٹ جھوٹ اور سچ سچ ہو سکتا ہے، حق حق اور باطل باطل ہو سکتا ہے۔ تو لہذا آدمی کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، تو لہذا یہاں تقوی کا ذکر آیا، اور تقوی جو ہے یہ وہ صفت ہے کہ یہ تمام عبادات کا مقصد، تمام عبادات کو کروانے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرنا مقصود ہے، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، اذکار، ان ساری چیزوں سے مقصود تقوی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان اس مرتبے پر پہنچتا ہے جہاں اس کو چیزیں اور حقائق سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا گیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کا مطلب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقی ہی قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، اور جس میں تقوی نہیں ہے وہ تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب انسان کے اندر تقوی پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تقوی کی اگر بات کی جائے تو ایک لمبا مضمون ہے، کوئی بھی کام اللہ پاک جو انسان کرتا ہے وہ بغیر تقوی قبول نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جیسے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، حابیل اور قابیل کا، اس میں بھی جس کی قربانی قبول ہوئی اس میں تقوی ہی تھا، تقوی ہی تھا۔ تو لہذا اللہ ولی المتقین، متقی لوگوں کا اللہ ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی جا رہی، تقوی تھا جس چیز نے نکالا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اب ان بھائیوں نے اعتراف کیا، اللہ کی قسم اللہ پاک نے آپ کو ہم پر مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہمیں ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم خطا کار تھے۔ اب یہ اہل مکہ کو بات سمجھائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ پورے کا پورا نازل کر کے یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کس نے کیا کیا اور کون کیا کر رہا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، انہوں نے کہا تم پر کوئی آج جو ہے باز پرس تم سے نہیں ہوگی، جو ہے آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ارحم الراحمین ہے۔ اذهبوا بقمیصی، تم میری قمیص لے جاؤ۔ تو یہی وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ان مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، آپ مدینے تشریف لے گئے، اور پھر مدینے جب گئے تو انہوں نے وہاں بھی پیچھا کیا، اور 2 سال بعد غزوہ بدر ہو گیا، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہو گیا اور اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد احزاب ہوا، اور احزاب میں سارا عرب لے کر ابو سفیان وہاں پہنچ گیا تھا، 10,000 کا لشکر، مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا گیا، اندر سے یہودیوں کو ساتھ ملا لیا گیا، تو گویا مسلمان ان یہودیوں اور مشرکین کے بیچ میں ایسے تھے جیسے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان گندم کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کیفیات تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا اللہ کی مدد کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ بالآخر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ تمام مشرکین، تمام بڑے بڑے کفار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیونکہ اگر آپ چاہتے
تو آج गिन गिन कर बदले लिए जा सकते थे, एक एक काफिर की गर्दन काटी जा सकती थी, आपको इख्तियार था। लेकिन आपने पूछा बताओ मैं तुम्हारे साथ, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, शरीफ बाप के बेटे हैं, हमें आपसे बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं। ये उनके मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं जो नाउज़ बिल्लाह आपको कभी पागल कहते थे, कभी काजिब कहते थे, कभी साहिर कहते थे, कभी मजनून कहते थे, कभी जंगे कर रहे हैं, कभी गला घोट रहे हैं, कभी गंदगी आपके ऊपर डाल रहे हैं, कभी भी शेबी अभी तालब में आपको महसूर कर रहे हैं, कभी आपकी बेटी को शहीद कर दिया गया, कभी हजरत बिलाल को अंगारों पे लिटाया गया, कभी हजरत सुमैया को कोड़े मारे गए, कभी जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए, कभी ताइफ में पत्थर पड़े। ये सारे दुख दर्द और तकलीफें जिन्होंने दी थी, आज वो गर्दनें झुका के खड़े और क्या कह रहे हैं, हमें आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज बोले थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोले थे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। ये वो अभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही है जब ये सूरत नाजिल हुई। तो ये सूरत पढ़कर उन मुशरिकीन मक्का को ये बात समझाई जा रही है, एक वक्त ये भी आएगा। ये सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े तकड़े जवान समझदार पूरा जत्था गरोह जो था, अपनी मनमानियां करने वाला मुंह जोर के, जब जिनको याकूब अलैहिस्सलाम भी नहीं रोक सके थे, ये सब लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये सारे काम कर रहे थे ना। हाँ, तो देख लो उस वक्त इनकी सोच क्या थी। लेकिन बिल आखिर ये एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने मिस्र में गर्दनें झुकाकर खड़े थे, अपनी गलती का इतराफ कर रहे थे। तो ये वक्त एक दिन मक्का में भी आएगा कि मैं यहां दोबारा फातेह बनकर आऊंगा और यहां पर तुम गर्दनें झुकाकर खड़े होगे और अल्लाह ताला हमें सरबुलंद और सुरखरू करेगा। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों का दिल ठंडा किया, कलेजा ठंडा किया। फिर मक्का फतह हुआ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर आया। फिर यहाँ पर ये सारे कुफ्फार मुशरिकीन गर्दनें झुकाकर खड़े थे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर आज कोई गिरफ्त नहीं है। तो ये ऐसा कैसा कमाल का दिन होगा कि अल्लाह ताला ने जो वादे किए थे सारे के सारे पूरे कर दिखाए। तो इसमें हमारे लिए आज क्या सबक है कि पूरी दुनिया का कुफर अगर आज मुसलमानों पर टूट पड़ा है और मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के मुल्कों पर हमला आवर है, मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते हैं, कुरान जलाया जाता है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा है, अराकान और बर्मा में जुल्म हो रहा है, और कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के सारे इदारे कुफर की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन इसराइल और यहूदी है, उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन इन हालात पे हमें क्या करना चाहिए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, यानी अपने अल्लाह के दामन में पनाह ली, अपने अल्लाह के हुक्मों की बजा आवरी में लगे रहे, तकवा इख्तियार किए, सब्र किया, अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत नहीं की, मायूस नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले शब भी तालब में महसूर हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्मों की अतात फरमाबरदारी नहीं छोड़ी। भले आप मक्का से निकले गारे सौर के अंदर हैं और वहां पर दो ही हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के दिल में जब ख्याल आया ये तो पहुंच गए, ये तो हमें पकड़ लेंगे, आपने फरमाया ला तहजन इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, बेशक हमारे साथ अल्लाह है। यानी अल्लाह पर एतमाद तवक्कल भरोसा। गजवा बदर में मुसलमान 313 हैं, उनके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, 6 तलवारें, 70 ऊंट हैं। इसका मतलब कुफार 1,000 हैं, उनके पास तीर भी ज्यादा, घोड़े भी ज्यादा, लश्कर भी ज्यादा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। छप्पर में आपने रात गुजारी, सजदे में सर रखा और अल्लाह से दुआएं की, क्या अल्लाह आज मदद का वक्त है, तूने हमसे बड़े वादे किए हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को, इल्तिजाओं को, आंसुओं को, गिड़गिड़ाने को जब देखा, पीछे से चिमट गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कहने लगे, हस्बु का हस्बु का हस्ब, बस कर जाइए, अब बस कर जाइए, अल्लाह आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर मुबारक उठाया और निकलकर अहले बदर को मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि मुसलमानों खुश हो जाओ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की फौज लेकर आसमान से मैदान बदर में उतर आया है, मैंने खुद देखा है, घोड़े की लगाम उन्होंने पकड़ी हुई है, तो तुम खुश हो जाओ। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी की, हालात कैसे ही हो, ऐसे ही आज हमें भी हालात कैसे ही हो अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह के हुक्मों को मानना है, अल्लाह के हुक्मों को अपनाना है।
انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، خوشیوں میں، غمیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، سیاسی امور میں، خانگی امور میں، ہر جگہ اللہ کے حکم کو اپنانا ہے۔ تو پھر اللہ ایک دن دوبارہ یہ منظر دکھائے گا کہ یہ دنیا کے جو فراعنہ ہیں اور نماردہ ہیں، یہ بڑے بڑے کفار اور ان کے جو سردار ہیں جو دنیا میں آج مسلمانوں کی ذلت کے درپے ہیں، لیکن اللہ ہمیں دکھائے گا، اللہ ان کو مغلوب کرے گا، اللہ مسلمانوں کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو غالب کرے گا۔ لیکن شرط ایک ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہو جائیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پابند رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پابند رہے۔ تو پھر بھی ہم بھی ایک دن آئے گا اور ان سے کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم، تم اسلام کے دامن میں آؤ اور پناہ لے لو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے یہ کہا اور کہا یہ میری قمیص لے جاؤ اور فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور یہ قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر اس کو ڈالنا، تو دیکھنا ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جس باپ کی بینائی بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ تو ادھر باپ کی حالت کیا تھی؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا، روانہ ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے کنعان میں کہا، کنعان میں انہوں نے ایک بات کہی، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، فلولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، کمال ہے یہ۔ ادھر سے قمیص روانہ ہوئی، ادھر انہوں نے خوشبو محسوس کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس میں بھی کوئی یہ غیب دانی نہیں ہے۔ بہت جلدی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ غیب دانی نہیں ہے، یہ اللہ پاک نبیوں کے پاس وہی بھیجتا ہے۔ اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، باپ کے نان میں پاس ہی ہے، تو کیا وہ فوراً پہنچ نہ جاتا، ان کو بچا نہ لیتا؟ باپ رو رو کے اندھا ہو گیا کہ یوسف کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پتہ نہ چل جاتا کہ وہ تو یوسف تو مصر میں ہے اور وہ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، وہ تو بادشاہ بن گیا ہے، تو کیا پتہ نہ چل جاتا اگر غیب نہیں، نبی غیب نہیں جانتے، ہاں اللہ وحی کر کے جو بات بتا دے اس کا ہی انہیں پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کس چیز کا انہیں پتہ نہیں چلتا۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اور وہ جو گھر کے لوگ تھے وہ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو ہر جگہ یوسف یوسف ہی نظر آتا ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، یک ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا، قال الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالو، پھر انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا، کہ آپ ہمارے قصور معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دیجئے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے ہاں میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا مصر جا رہا ہے، تو مصر جب جا رہا ہے تو جب وہاں پہنچے، یہ بڑا منظر، بڑا رکت آمیز منظر ہے کہ بوڑھا باپ جس کی بینائی آ گئی، اور وہ جب یوسف کی طرف گیا، فلما دخلوا علی یوسف، پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، وقال، اور کہا ادخلوا مصر، تم مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ آمنین، ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اپنے ماں باپ کو ساتھ اپنے عرش پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور وہ لوگ اس کے لیے سجدے میں جھک گئے، وقال، اور پھر کہا یا اباتی، اے میرے والد محترم، ھذا تعویل رؤیایا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے خواب کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے
قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ سب کچھ کس کا کیا دھرا ہے، یہ شیطان نے کروایا ہے، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈالی ہیں، جس کا مطلب شیطان ہی غلط فہمیاں ڈالتا ہے۔ شیطان کے اس مکر کو، فریب کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم شیطان جتنا بڑا ہمارا دشمن ہے، جتنا ہمیں اسے چوکنا ہونا چاہیے تھا، ہم اس سے اتنے ہی غافل ہیں، تو لہذا ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو یہ بہترین دعا ہے کہ کیا دعا ہے؟ ہاں، انت ولی فی دنیا، اللہ تو میرا کارساز دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، توفنی مسلمن، اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں فوت کرو، الحقنی بالصالحین، اور آخرت میں صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے بیان کر کے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ ان معاملات کو کر رہے تھے اور یہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اور جو اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ کو بڑی حرص ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں کتنی نشانی ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر وما یؤمن اکثرهم الا ہاں باللہ الا وهم مشرکون، یہ لوگ اکثر اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی ان کا ماننا خالص ماننا نہیں ہے بلکہ شرک کرتے ہیں۔ افامنوا، اور کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا یہ بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو یہ میرا رستہ ہے۔ قل ہذہ سبیلی، آیت نمبر 108، یہ آیات بڑی قابل غور ہے۔ قل ہذہ سبیلی، اب یہ اختتامی کلمات ہیں، اس صورت کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد، نصیحت کر دینے کے بعد، یہ آخری اختتامی کلمات ہیں، یعنی کبھی خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی ساری باتیں بیان کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو میری پیروی کرتا ہے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہ مشکلات اپنی جگہ ہیں، تکلیفیں اپنی جگہ، مکے والے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، انگاروں پہ لٹاتے ہیں، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس سب کے باوجود اپنے موقف سے 1% آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کسی قسم کی مداہنت نہیں دکھانی، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا اس معاملے میں، ان سے صاف کہہ دو یہ میرا سیدھا رستہ ہے، تو میں اپنے رستے پر رہوں گا، میں اپنا رستہ چھوڑنے والا ہرگز ہرگز نہیں ہوں۔ مکے والوں نے بڑی کوشش کی، کبھی کہا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کبھی کہا آپ کو کسی لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں، کبھی کہا دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر سورج، ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس رستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو مسلمان کے لیے بھی یہی ہے نا کہ اس دنیا میں جب اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، قرآن کو ہم نے اپنایا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو لہذا پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو، آپ کے دین کو، قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، بھلے دنیا ہمیں اچھا کہے برا کہے، دنیا کو اچھا لگے برا لگے، دنیا ہمیں ٹیررسٹ کہے کہتی رہے، بنیاد پرست کہے کہتی رہے، سخت مزاج کہتی ہے کہتی رہے، لہذا ہم ان کی باتوں کو سن کر کے ہم اللہ کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں، آپ انہیں صاف کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف بلاتا رہوں گا، اس کے بلانے سے میں نہیں ہٹوں گا۔ تو مسلمان کا کام بھی یہ ہے کہ وہ خود اسلام پر اچھے طریقے سے عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو بلائے، اور وہ یہ کہے کہ میں بلاتا رہوں گا جب تک میری جان میں جان ہے، سانس میں سانس ہے، تو میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہوں گا، میں کبھی اس سے باز نہیں آؤں گا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس سے پہلے بھی ہم نے بھیجے تھے جو رسول بنا کر، وہ آدمی ہی تھے، ہم نے وہی کی ان کی طرف۔ من اہل القری افلم یسیروا فی الارض، اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے۔ یہ مکے والے جو کہتے ہیں نا اگر رسول آتا تو کوئی فرشتہ آتا، نہیں، ان سے کہو پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام فرشتے تھے، موسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے، یعقوب علیہ السلام فرشتے تھے، یوسف علیہ السلام، سارے انسان ہی تھے، تو لہذا انسان کو آج بھیجنا تھا تو میں بھی انسان ہی ہوں، تو تمہارا یہ اعتراض بالکل فضول ہے۔ اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی؟ حتیٰ، یہاں تک کہ آیت نمبر 110، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا ہے، یعنی مجرموں سے تو عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا ہے، مجرموں کو تو ہر صورت سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ فرمایا اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ ہاں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، الباب عقل والوں کے لیے، ان میں عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ سورہ یوسف، تو سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے وہی دو باتیں جو ان کا اعتراض تھا ان سب کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ مزید نصیحت کے لیے اللہ پاک نے چیزیں بتائیں کہ ایک تو یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے تفصیل سے دیکھ لو، اس نبی نے بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کے جائے پورا واقعہ تمہیں سنا دیا، تو تم نے کہا تھا نا، تو لہذا اب تو ایمان لاؤ، پورا واقعہ سنا دیا۔ دوسرا، یہ رسول، اس پر جو قرآن آتا وہ بھی سچا ہے اور یہ رسول بھی سچا ہے، لہذا قرآن کو مانو، رسول کو مانو۔ تیسری بات، اگر تم نہیں مانو گے بالآخر تم ایک دن ذلیل و رسوا ہوگے، اور تمہاری بھی گردنیں اسی طرح جھکیں گی جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جھکی تھیں، اور بالآخر جیسے ان کو شرمندہ ہونا پڑا تمہیں بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ چوتھی بات، آخرت کا جو انجام ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتے بالآخر ان کی سرداری، چدراہٹ، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، اور اس کے بعد وہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ لہذا اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اگر تم نے واقعہ سن لیا ہے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو لہذا ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور تم نے جو جو ڈیمانڈیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کرتی ہیں، تو اب تم کو بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قرآن پاک کو سمجھ کر کے ایک سچا مخلص ویسا مسلمان بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جیسا مسلمان اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہمارا ادارہ علوم اکیڈمی جو وہ خدمت سر انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام ممبران، تمام جو لوگ اس کار خیر میں کام کر، اللہ ان کا یہ عمل اپنی
رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو اللہ ہماری حسنات میں شامل فرمائے۔ اللہ اس کام میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ کشادگی اور وسائل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے ان مساعی اور جہود کو قبول فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔